जज़ीरतुल अरब में यह हुआ कि झंडा तो होगा इस्लाम का सरबलंद, मगर जहां तक हुदूद हरम का ताल्लुक है इसमें किसी गैर का दखल अंदाजी और गैर का यहां रहना अब गवारा नहीं किया जाएगा, हरम हरम रहेगा। ये थी वो सूरत। तो अब हुक्म ये मिला कि जिनसे जिस तरह के मुआहदे हैं उन पर नजर करो, किन से मुआहदे किस तरह के हैं। सूरत ये थी कि जो हुदैबिया का सुलह की जो सुलह हुई थी हुदैबिया में, मक्के वालों से सुलह हुई थी 10 साल की, मैं पहले बता चुका हूं 10 साल की सुलह हुई थी, मगर मक्के वाले दूसरे साल तोड़ चुके उस सुलह को, वो सुलह टूट चुकी। कुछ लोगों से सुलह हुई थी और वो मुख्तसर मुद्दत थी कुछ कबीलों से। जिस वक्त ये सूरत नाजिल हो रही थी, और सूरत का यह हिस्सा मैं बता चुका हूं, सूरत का यह हिस्सा जो है ये नाजिल हुआ ज़ीक़ादा सन 9 हिजरी में। तो ज़ीक़ादा सन 9 हिजरी में जब सूरत का यह हिस्सा नाजिल हो रहा था तो उन कबीलों से और उन बिरादरियों से जिनसे मुख्तसरुल मुद्दत मुआहदा हुआ था, उस मुद्दत के पूरा होने में 9 महीने बाकी रह गए थे। समझ में आया? ये दूसरा किस्म का मुआहदा था। और तीसरा ग्रुप उन लोगों था जिनसे कोई मुआहदा नहीं था। ये तीसरा ग्रुप था जिनसे कोई मुआहदा नहीं था। ये 3 ग्रुप समझ लीजिए आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनसे मुआहदा वो था 10 साल का और वो मुआहदा तोड़ चुके हैं, उनके बारे में तो हुक्म पहले दिया, जो भी हुक्म आ रहा है वो अभी बताऊंगा मैं। और जिन लोगों से एक ऐसा मुआहदा था कि तवील मुद्दत तो था मगर उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, उनके बारे में कहा गया कि उनको ऐलान करके बता दो 4 महीने के बाद कि 4 महीने के बाद तुमसे मुआहदा हम खत्म कर रहे हैं। इसके इख्तियार है, मुआहदे को इत्तला देकर के खत्म कर देने का, कैंसिल कर देने का इख्तियार है, ये कोई गलत बात नहीं। तो जिनसे तवील मुद्दत मुआहदा है लेकिन उन्होंने मुआहदे के खिलाफ वर्जी नहीं की, उनको कह दो कि 4 महीने तुमको इजाजत है, 4 महीने के बाद ये एग्रीमेंट हमारा खत्म। और जिनसे कोई मुआहदा नहीं है वो भी इसी में शरीक है। रह गए वो लोग जिनसे मुख्तसरुल मुद्दत मुआहदा यानी 9 महीने का, उनसे मुआहदे की मुद्दत को पूरा होने दो, यानी वो 9 महीने पूरे कर लो, उनको मत सताओ, क्योंकि वो बड़े शरीफ लोग हैं कि उन्होंने मुआहदे के खिलाफ भी नहीं किया और मुआहदे की थोड़ी मुद्दत भी बाकी रह गई है, कोई जल्दी नहीं है, 9 महीने गुजर जाने दो। तो ये इस तरह से 4 किस्म के ग्रुप थे। 4 किस्म के ग्रुप के ताल्लुक से जो अहकाम आए वो इसी तरह से आए। जहां तक वो पहला ग्रुप है यानी मक्के वालों का, जिनसे 10 साल का मुआहदा था और उन्होंने दूसरे साल उसको तोड़ दिया, उनके बारे में कहा ये तो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कमबख्त। इनको तो फौरी तौर पर बता दिया जाए कि जैसे ही अशहुर हुरुम खत्म हो जाएंगे। अशहुर हुरुम कौन से महीने हैं? रजब, दूसरा ज़ीक़ाद, तीसरा ज़िलहिज, चौथा मुहर्रम। ये 4 महीने जो है अशहुर हुरुम कहलाते थे, इज्जत वाले महीने। रजब, ज़ीक़ाद, ज़िलहिज और मुहर्रम। दौर जाहिलियत में भी इन महीनों का एहतराम होता था, इन महीनों में लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। इस्लाम ने आकर इन महीनों का जिक्र करके और ये कहा कि इन महीनों का एहतराम अभी भी बाकी है। उम्मत का कहना यह है कि यह उस वक्त था, बाद में मनसूख हो गया। और उम्मत में बाज़ हजरात, बाज़ उलमा का कहना यह है कि नहीं, अभी भी बाकी है, मगर इस हद तक बाकी है कि इन महीनों में अल्लाह की इबादत और अल्लाह को याद और महीनों के मुकाबले में ज्यादा किया जाना चाहिए, रजब में, ज़ीक़ाद में, ज़िलहिज में और मुहर्रम में। लेकिन जंग का मसला जहां तक है वो हुक्म खत्म हो चुका है, इन महीनों में आज भी जंग की जा सकती है, वल्लाहु आलम। तो वहां हिदायत हुई कि अशहुर हुरुम जो हैं, क्योंकि ज़ीक़ाद में ये आयतें नाजिल हो रही, तो अब कौन से रह गया? ज़ीक़ाद, ज़िलहिज, मुहर्रम। तो ये अशहुर हुरुम जो हैं ये खत्म हो जाएं, बस इतनी मोहलत है मक्के वालों को। और इस महीने में जहां, इन महीनों में जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। अशहुर हुरुम के बाद जो तुम्हें काफिर कोई नजर आए कत्ल कर डालो उसको। ये मुजरिम अब इनको इस काबिल नहीं रहे हैं कि इनको इस मक्के की सरजमीन में बाकी भी छोड़ा जाए। ये इनके वास्ते हिदायत हुई। और दूसरे लोग जो थे कि जिनके लिए मैंने कहा कि 9 महीने बाकी था, उनके लिए हिदायत आ रही है उस मुद्दत को पूरा होने दो। और जिनके तवील मुद्दत में गोया मुआहदा था या जिनसे नहीं मुआहदा था और वो कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं कर रहे थे, उनको कहा गया कि 4 महीने की मोहलत इनको दे दो कि 4 महीने में जहां चाहे जाएं, 4 महीने के बाद इनको मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस दारुल इस्लाम को दारुल इस्लाम बनना है। इंशाअल्लाह यहां तक रखिए, बाकी जो है फिर बातें और बाद में बताता चलूंगा। ओ 1:15 तो अभी बज गया, अभी तो सूरज भी नहीं शुरू हुई, लिहाजा क्या हुक्म है? बहुत अच्छा, चलिए।
उसी तरीके पर कि मकान ज़मान तो खैर आंखों के सामने है नहीं, मकान तो आंख के सामने है। 9 सूरह अत-तौबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुश्रिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाहा मुख़्ज़िल काफ़िरीन। वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबरि अन्नल्लाहा बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम वइन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह वबश्शिरिल्लज़ीन कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। इल्लल्लज़ीन आहादतुम मिनल मुश्रिकीन सुम्म लम यंकुसूकुम शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। फ़इज़ा सलखल अश्हुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुश्रिकीन हैथु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू वअक़ामु स्सलात वआतवु ज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वइन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाहि सुम्म अबलिग़हु मअमनह ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून। कैफ़ यकूनु लिलमुश्रिकीन अहदुन इन्दल्लाहि व इन्द रसूलिही इल्लल्लज़ीन आहादतुम इन्दल मस्जिदिल हराम फमस्तक़ामू लकुम फस्तक़ीमू लहुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। कैफ़ वइन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मह युरदूनकुम बिअफ़वाहिहिम वतअबा क़ुलूबुहुम वअक्सरुहुम फ़ासिक़ून। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीलन फ़सद्दू अन सबीलिहि इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ला यरक़ुबून फ़ी मुअ्मिनिन इल्ला वला ज़िम्मह
وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. गुज़िश्ता हफ्ते इस सूरत का पस मंज़र में बतला चुका हूँ। उम्मीद है कि वो सारी बहसें जहन में होंगी। तो हासिल ये था कि मुशरिकीन और कुफ्फार के 4 ग्रुप बन गए थे। एक तो ग्रुप वो था कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल के लिए ना जंग मुआहिदा किया था, जैसे मुशरिकीन मक्का। एक ग्रुप ये था और उन्होंने, जैसे मैंने बतलाया था, कि अहद को तोड़ दिया, उस मुआहिदे को तोड़ा सन 6 हिजरी के अंदर। और दूसरा ग्रुप था उन मुशरिकीन का कि जिनसे आपने मुआहिदा किया मुख्तसरुल मुद्दत और उस टाइम के पूरा होने में 8-9 महीने रह गए थे। ये दूसरा ग्रुप हुआ। तीसरा ग्रुप उनका था कि जिनसे आपने लंबी मुद्दत का मुआहिदा किया लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ा भी नहीं, बल्कि अहद की पासदारी कर रहे थे। चौथा ग्रुप उन मुशरिकीन का हुआ जिनसे आपका कोई मुआहिदा नहीं, किसी तरह का भी, न झगड़ा है, न लड़ाई है, न कोई मुआहिदा है। ये 4 ग्रुप हो गए। चारों ग्रुप के ताल्लुक से यहाँ अहकाम आ रहे हैं कि अब, जिसको मैंने बतलाया था कि चूंकि अब दारुल इस्लाम बनना है अरब को, तो इस वास्ते जरूरत इसकी है कि झाड़ झंकार को वहां से साफ होना चाहिए। फरमाया कि बराअत है, बेताल्लुकी है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से कि उन लोगों के बारे में कि जिनसे आपने मुशरिकीन में से मुआहिदा किया है। तो मतलब क्या बेताल्लुकी का? आइंदा उनसे कोई अहद नहीं, आइंदा के वास्ते उनसे कोई भी मुआहिदा नहीं है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। फसीहू फिल अर्द अर्बअत अशहुरिन, तो चलो फिरो जमीन के अंदर 4 महीने। यहाँ कौन सा ग्रुप मुराद है? वो ग्रुप कि जिनसे तवीरुल मुद्दत मुआहिदा है लेकिन उन्होंने अहद को नहीं तोड़ा, या जिनसे कोई भी मुआहिदा नहीं।
ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے میں تم رہو، چلو پھرو، بزنس کرو، بیوپار کرو، جو تمہیں کرو. 4 مہینے کی مدت بہت کافی ہے، لیکن یہ آگے میں بتلاؤں گا کہ 4 مہینے کب سے شروع ہوں گے. اگر اس کو دیکھا جائے کہ 4 مہینے جس وقت شروع ہوں گے تو 4 مہینے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی میں بتلا رہا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، عاجز کرنے والے تم اللہ کو نہیں ہو. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے ایک فیصلہ تو کر دیا، اللہ نے ایک اعلان کر دیا، مگر اس کے بعد اللہ میاں کو تم کمزور کر دو اور تم اپنے فیصلے جو ہے اس کو نافذ کرو. یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، مشرکین کو سنا دینا ہے کہ تم اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. بات یہ ہوئی، فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے عام لوگوں میں حج اکبر کے دن. میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور سورت کا یہ حصہ کب؟ ذی قعدہ سن، یاد ہے؟ بھول گئے؟ ذی قعدہ سن 9 ہجری میں سمجھ آیا یہ حصہ نازل ہوا ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اتنا تو یاد ہے، میں نے جو گزشتہ ہفتے بتایا تھا. سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا شوال میں. اس کے بعد حج آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے غزوہ حنین کے بعد مدینہ طیبہ، وہاں نہیں ٹھہرے آپ. اس لیے اور ابھی تک مشرکین کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سن 8 ہجری میں، یہ تو سن 9 میں آ رہا نا. تو 8 ہجری کے اندر مسلمانوں نے جو حج کیا وہ اپنے انداز میں کیا، اور مشرکین نے جو حج کیا وہ اپنے طریقے پر کیا، جو بھی ان کا طریقہ رہا. سن 9 ہجری میں باقاعدہ مسلمانوں کے زیر انتظام حج ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سن 9 ہجری میں امیر الحج بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. آپ خود نہیں تشریف لے گئے سن 9 ہجری میں. تو امیر الحج کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق اور مسلمانوں کے حج کے لیے روانہ ہو جانے کے بعد یہ حصہ سورت کا نازل ہوا. تو وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ 5 رکوع جو نازل ہو رہے ہیں اسی سے متعلق یہ آپ نے یہ ہوا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا، ایک صحابی کو، کہ جاؤ اور وہاں جا کر کے ابو بکر صدیق کو یہ سنا دو تاکہ وہ میری طرف سے اس کا اعلان کر دیں، انہی آیتوں کو پڑھ کر سنا دیں، معلوم ہو جائے سب کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے خاندان کا بھی ایک فرد جائے، کیونکہ یہ بات معاہدوں کے توڑنے کی، معاہدے کو توڑنا کا لفظ نہیں، معاہدے کو کینسل کرنے کی اور دوسرے مشرکین کے تعلق سے ایک پالیسی کے اعلان کی ہے. تو ایک آپ کے خاندان کا ایک فرد جانا چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ حضرت علی کو بھیجا جائے، کیونکہ وہ آپ کے ایک طرف داماد ہیں اور دوسری طرف آپ کے وہ کزن ہیں، چچزاد بھائی ہیں، تو خاندان کے ایک فرد ہیں، اس لیے ان کو بھیجا جائے. بڑی ذمہ داری کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گئے اور یہ 5 رکوع ان کے ساتھ پہنچے وہاں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نامہ پہنچا کہ اس کو پڑھ کر سنانا ہے. چنانچہ حضرت علی نے اس کو پڑھ کر سنایا عرفات کے دن تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. جس کا اچھا، اب میں نے کہا کہ 4 مہینے کی مہلت ان کو دی جا رہی ہے. تو 4 مہینے کی مہلت کب سے ہے؟ اس دن سے جس دن عرفے کا دن ہوگا، 9 ذی الحج، جبکہ یہ آیت نازل ہو رہی ذی قعدہ میں. تو ذی قعدہ سے 4 مہینے نہیں لگیں گے، بلکہ ذی الحج کی 9 تاریخ سے 4 مہینے لگیں گے. سمجھ آیا؟ تو پورے طور پر جب، اس لیے کہ جن کے تعلق سے اعلان ہو رہا ان کو پورے 4 مہینے کی مہلت ملنی چاہیے، اس سے نہیں کہ جب سے قرآن نازل ہوا، جب سے وہ آیتیں نازل ہوئی. آئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ اچھا، تو چنانچہ وہ اعلان ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ سال یعنی سن 10 ہجری کے اندر کوئی مشرک مکہ مکرمہ میں نہیں رہا، کوئی مشرک حج کرنے کے واسطے نہیں آیا، اس لیے کہ اعلان ہو چکا تھا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سن 10 ہجری میں حج کرنے کے واسطے. غالباً یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ نبی کا کسی جگہ موجود ہونا
किसी भी अमल के सही और गलत होने के लिए हुज्जत बन जाता है। कोई अमल अगर नबी के सामने हो तो अगर नबी ने उससे इनकार नहीं किया तो वो शरीयत बन गई। इसी को कहते हैं हदीस की इस्तिलाह में तकरीर। इसलिए कि सुन्नत जो है उसकी यूं कहिए कि तीन चीजें हैं जिससे सुन्नत बनती है। या कौल रसूल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरशाद, आपने फरमाया कि ये काम करो या ये काम ना करो। इसी तरह से फ़िअल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या काम किया। सहाबी ये कहता है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम करते देखा, सुन्नत बन गई। इसी तरह से तकरीर रसूल, तकरीर रसूल के माना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक काम किया गया, सहाबी ये कहता है रावी रज़ियल्लाहु अन्हु कि आपके सामने ये काम हुआ तो आपने उससे रोका नहीं। न रोकना नबी का जो है ये एक शरीयत बन जाती है, कानून बन जाता है और वो सुन्नत होती है। तो जब ये हैसियत है शरीयत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी में जाते तो वहां तो यूं कहिए कि मिला जुला हज हो रहा था। मुशरिकीन अपने तरीके पर कर रहे थे और मोमिनीन अपने तरीके पर कर रहे थे। और उस वक्त के हालात ऐसे नहीं थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कहते कि ऐ मुशरिको सब निकल जाओ, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं आया। ऐ मुशरिकीन तुम इस तरह हज नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं आया। अल्लाह के हुक्म के बगैर इस तरह का फैसला नबी नहीं कर सकते। सन 9 हिजरी के अंदर भी यही पोजीशन है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा जा रहा है। तो इस वजह से कि इस दफा हज तो गोया सरकारी तौर पर होगा मुसलमानों के ज़ेरे इंतजाम, लेकिन जाहिर है कभी हुक्म नहीं आया अल्लाह की तरफ से, काफिर भी शरीक होंगे हज में। तो नबी की मौजूदगी में काफिर अपने तरीके पर हज कर रहा है, नबी क्या करेगा। इसलिए जब सन 9 हिजरी के अंदर ऐलान करा दिया गया हज के मौके पर कि आइंदा कोई मुशरिक नहीं आएगा हज करने के लिए, वो आयत आगे आ रही है, बल्कि मुशरिकीन हरम के अंदर नहीं रहेंगे। तब मामले झाड़ झंकार के सफाई के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 10 हिजरी में तशरीफ ले गए। तो ये पहला हज है कि अज अव्वल ता आखिर एक एक फर्द ने जो हज किया वो शरीयत के मुताबिक किया है। समझ में आया। इसी वास्ते किताबों के अंदर, हदीस की किताबों के अंदर हज से मुतालिक जो मसाइल मिलते हैं वो सन 10 हिजरी के हैं, कोई सन 9 हिजरी या सन 8 हिजरी का नहीं है, बल्कि सन 10 हिजरी में के हज में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक एक बात मुहद्दिसीन उसी हज की ले रहे हैं। हालांकि सन 9 हिजरी में भी हज हुआ, सन 8 हिजरी में भी हुआ, लेकिन मुसलमानों ने अपने अपने तौर पर हज किया है। लेकिन सन 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर सरकर्दगी हज हुआ, उस वक्त का एक एक फेल जो है वो शरीयत बना है, तो जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। एक मसला ये हुआ, यहां लफ्ज आ रहा है अल हज्जुल अकबर व अज़ानुम मिन अल्लाह व रसूलिही इलन नास यौम अल हज्जुल अकबर, कि अल्लाह की तरफ से ऐलान है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों के लिए हज अकबर के दिन। अवाम में मशहूर है कि हज अकबर जुमा को होता है, तो हालांकि ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हज अकबर हज असगर के मुकाबले में है, और हज असगर उम्रे को कहते हैं। उम्रा जो है वो हज असगर है, उसके मुकाबले में जो है ये हज अकबर है। हाँ, ये भी दुरुस्त है कि इत्तेफाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया, हज वो जो सन 10 हिजरी में, तो उस दिन अराफात का दिन जो था वो था जुमा के दिन। ये हुआ जरूर, मगर इसके बावजूद शरीयत की इस्तिलाह में हज अकबर जुमा के दिन के हज को नहीं कहते, बल्कि हज को कहते हैं, क्योंकि हज असगर उसके मुकाबले में जो उम्र के लिए बोला जाता है। तो वह अज़ान मिन अल्लाह व रसूलिही इलन नास यौम अल हज्ज अल अकबर, किस बात का ऐलान, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, कि अल्लाह और उसका रसूल, कि अल्लाह और उसका रसूल आगे आ रहा है, बरी हैं यानी बेताल्लुक हैं किनसे, मुशरिकीन से। अब आइंदा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुआहदा नहीं। फ़इन तुब्तुम फहुव खैरुल लकुम, इसी को मैं कहता हूं कि कुरान जहां एक तरफ ऐलान जंग कर रहा है, अल्फाज बड़े सख्त मालूम होंगे, और सूरह अनफाल में भी आप पढ़ चुके हैं कितने अल्फाज सख्त हैं, लेकिन कुरान और इस शरीयत इस्लामिया की गरज काफिरों की गर्दनें उड़ाना नहीं है, बल्कि उनको दावत इस्लाम देना असल मकसूद है। यहां भी देख लीजिए आप कि बेताल्लुकी के ऐलान के साथ जिस बात की पहले दावत दी जा रही है वो यह है कि तौबा कर लो। फ़इन तुब्तुम फहुव खैरुल लकुम, फिर अगर तुमने तौबा कर ली इसी में तुम्हारी भलाई है। व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मौजिज़िल्लाह,
پھر اگر تم نہ مانے اور تم نے منہ پھیر لیا یعنی توبہ نہیں کی تو یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ کو تم تھکانے والے نہیں ہو، اللہ کے مقابلے میں تم کسی طرح نہیں جیت سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے پیغمبر خوشخبری سنا دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب اگر توبہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں گزشتہ ہفتے بتلا چکا ہوں کہ سن 9 ہجری تک نبوت سے لے کر کے اعلان نبوت سے لے کر 13 سال مکے کے اور 8 سال یہاں کے لگائیے، کتنے ہوئے؟ 13 اور 8 21 سال۔ 21 سال مسلسل جس قوم نے اور قوم کے ایک فرد نے دیدہ و دانستہ ہر قسم کی تکلیف پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبعین اور ماننے والوں کو، اور آپ کے کاز اور آپ کے پروگرام کو میں روڑے اٹکائے ہیں دیدہ و دانستہ، یہ نہیں کہ میں بے جانے اور بے بوجھے۔ تو ان کے لیے 21 سال کے بعد کیا عمل ہونا چاہیے تھا؟ سمجھ میں آیا؟ اس واسطے فرمایا کہ تم خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، یہ وہ دوسرا گروپ ہے مشرکین کا، مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے عہد کیا، مشرکین میں سے جو ہیں ان سے عہد کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، اور انہوں نے اس عہد کو ذرا بھی نہیں توڑا، مطلب عہد پر قائم ہے، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے کسی کی تمہارے مقابلے میں مدد بھی نہیں کی، اتنی عہد کی پاسداری انہوں نے کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، سو ان کے عہد کو اور اس کی مدت تک جو ہے تم پورا کرو۔ مراد اس سے وہ گروپ ہے کہ جن سے آپ نے مختصر المدت عہد کیا تھا، 9 مہینے ان آیتوں کے اعلان کے وقت ان کے عہد کی مدت پورے ہونے میں 9 مہینے باقی تھے، فرمایا مدت پوری کرو، اس لیے کہ یہ مجرم نہیں ہے، عہد کیا، عہد کی پاسداری کی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 9 مہینے انتظار نہ کیا جائے اور ان کو بھی کہا جائے نکلو 4 مہینے، چاہے 4 مہینے اور گزریں گے، 5 مہینے اور صحیح، 9 مہینے کے اندر جو ہے ان کا عہد پورا ہو جائے۔ ان اللہ یحب المتقین، فرمایا کہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ یہ لفظ کیوں آیا؟ یاد ہوگا میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ معاہدوں کی پاسداری شریعت اسلامیہ میں بہت اہم ہے، جبکہ قوموں کے آپس کے تعلقات اسی پر قائم ہیں کہ وہ آپس کے عہد کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ معاہدے تو ہر زمانے میں ہوئے ہیں، ایک قوم کے ایک قوم سے، ایک ملک کے دوسرے ملک سے، مگر کس طرح سے اس میں ایک پول جو ہے تلاش کر لیتے ہیں کہ عہد کے الفاظ اپنی جگہ باقی اور بیچ میں اندر سے جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام جو ہے وہ عمل کی ایک ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، عمل کے باطن کو بھی دیکھتا ہے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اس لیے ان سے جو عہد ہے مشرکین سے، اس عہد کی پاسداری میں محض ظاہری جو ہے وہ تمہاری رکھ رکھاؤ نہ رہے، تمہارے دل سے وہ اس عہد کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، عہد پورا ہو، اس لیے کہ تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ سمجھ میں؟ تو اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ کون سا گروپ ہے؟ یہ وہ گروپ ہے چوتھا، میں نے کہا تھا کہ جن سے طویل المدت معاہدہ ہوا اور انہوں نے عہد کو توڑا، وہ کون؟ مکے کے مشرکین۔ تو انہوں نے عہد کو 1 سال کے اندر ہی توڑ ڈالا، اور ان کے جو معاہد بنو بکر تھے، انہوں نے بنو خزاعہ پر جو مدینے والوں کے معاہد تھے ان پر حملہ کیا اور انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، برائی نہیں کی۔ تو فرمایا کیونکہ یہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے مجرم ہیں، سمجھ میں آیا؟ کون؟ مکے کے مشرکین، یہ بدترین مجرم ہے سارے مشرکین میں، کہ ان سے عہد ہوا، اور جبکہ عہد کی بات کہاں سے چلی؟ وہ میں نے سنایا تھا حدیبیہ میں، ساری دنیا کو حج اور عمرے کے لیے آنے کی اجازت، مدینے والوں کی اجازت نہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہم تو احرام سے، نہیں، بس آج ہماری جو مونچھ اونچی رہنی ہے، تم کو واپس ہی جانا پڑے گا۔ مسلمانوں کو واپس جانا پڑا، 1 سال کے بعد پھر آنا ہوا، اور اسی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی جو دفعات ہیں وہ میں پچھلے ہفتے سنا چکا ہوں، اس کے کچھ استعمال، ان معاہدے کی دفعات کو دیکھیے تو انہوں نے سوچ کر کے معاہدہ اس طرح سے کیا ہے کہ مدینے والے نیچے دبے رہیں، ہم اوپر رہیں۔ حالانکہ معاہدہ 2 قوموں کے اندر ہوا کرتا ہے تو دونوں قومیں برابر کے درجہ رکھتی ہیں، جبھی تو معاہدہ ہوگا، ورنہ اس کا نام معاہدہ نہیں کہ تو نیچے جھک اور میں اوپر اٹھوں گا، اس کا نام معاہدہ نہیں ہوتا، یہ تو حکم ہوا، یہ تو آرڈر ہوا۔
لیکن ان ظالموں نے معاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دانش میں کیسا کہ مکے والوں کی جیت رہے اور مدینے والوں کی ہار ہو، اس طرح کا معاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو بھی قبول کیا۔ پھر ایسے ظالموں کے ساتھ اور پھر انہوں نے اس معاہدے کو بھی توڑ ڈالا، تو ایسے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ ان کو کوئی چھوٹ نہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جو اشہر حرم جب نکل جائیں، ختم ہو جائیں۔ اشہر حرم کے لیے میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کون کون سا مہینہ اشہر حرم، کون کون سا مہینہ تھا؟ رجب، ذیقعد، ذوالحجہ، محرم۔ تو یہاں ذیقعد میں یہ آیتیں نازل ہو رہی، ذوالحجہ میں اعلان ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مہلت کتنی مل رہی ہے؟ 1 مہینہ 20 دن کی، 1 مہینہ 20 دن کی مہلت ہے ان مکے کے مشرکین کو جنہوں نے عہد کو توڑا ہے۔ سب سے کم مدت ان کو دی جا رہی ہے کہ یہ ظالم جو ہیں انہوں نے ہر گھڑی انہوں نے ستایا ہے۔ بس 1 مہینہ 20 دن کافی ہیں، اس کے بعد نکلیں یہاں سے، جہاں جانا ہے ان کو جائیں، اس 1 مہینہ 20 دن کے اندر اپنا انتظام کر لیں۔ لیکن اس کے بعد اگر یہاں کوئی پایا گیا مکے کے اندر اس اعلان کے 1 مہینہ 20 دن گزر جانے کے بعد، تو پھر یہ سرکش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کان پہ جو نہیں رہیں گی، پھر ان کو سزا ملے گی۔ فرمایا کہ پھر جب گزر جائیں اشہر حرم تو قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی پاؤ، وخذوہم، پکڑو ان کو، واحصروہم، اور ان کو قید کرو، ان کو گھراؤ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، یہ سختی بتلانے کے واسطے، اور ان کے لیے گھات بنا کر بیٹھو، مطلب یہ کوئی بھی اب کافر اس حدود حرم میں باقی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہیں فلانے کے گھر میں چھپ گیا، کہیں فلانے کے گھر میں چھپ گیا، اس سے تو غرض پوری نہیں ہوگی اسلام کی کہ حرم کو صاف کرنا ہے شرک اور مشرکوں سے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا پھر اگر یہ توبہ کر لیں، اور توبہ محض زبانی جمع خرچ نہیں کہ اللہ میری توبہ یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، اس کے معنی کیا ہوئے کہ حقیقتاً ایمان لے آئیں، اپنے اعمال سے اپنے اندرونی ایمان کا ثبوت پیش کر دیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے، یہ ان لوگوں کے واسطے خاص طور پر یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، اللہ تو ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ بھئی نماز جو ہے یہ ظاہر ہے کہ نہیں؟ نماز باطن تو نہیں، باطن تو ایمان ہے، لیکن جو ہے نماز ظاہر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، اس سے ایک اصول بتلا دوں، اور اصول بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ یہ بتلائیے کہ جس برتن میں دودھ ہوگا اس میں سے کیا نکلے گا؟ دودھ۔ جس برتن میں پانی ہوگا اس میں سے کیا نکلے گا؟ پانی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ برتن میں پانی بھرا ہوا ہے اس میں سے نکل رہا دودھ، یہ کرامت تو نہیں ہوگی۔ تو جس دل کے اندر صحیح طور پر ایمان ہے، صحیح طور پر اس کا ظاہر جو ہوگا اس سے اس کا اظہار ہونا ہے، اس میں سے ایمان کے ہی اعمال نکلیں گے، ایمان سے تعلق رکھنے والے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر تو ایمان ہے اور ظاہر ہو رہا کفر، ظاہر ہو رہا وہ چیز جس کا کوئی ریلیشن جو ہے ایمان سے نہیں۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نماز کا چھوڑنا بغیر کسی عذر شرعی کے، ارادتاً۔ متعمدن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتفاق سے چھوٹ گئی، ارادہ کر کے جس نے نماز کو چھوڑا۔ یہ بتلائیے یہ عمل کفر سے میل کھاتا ہے کہ ایمان سے میل کھاتا ہے؟ ظاہر بات ہے کفر سے میل کھاتا ہے۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ فقہاء اس شخص کو کافر نہیں کہتے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن خود یہ عمل، یہ نفس عمل جو ہے نماز کا چھوڑنا ارادہ کر کے، یہ کفر سے میل کھانے والا، ایمان سے نہیں۔ تو اب اگر ایک شخص مومن ہے، اس کے ایمان سے میل کیا کھائے گی بات؟ نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے۔ اس کے ایمان سے میل کیا کھائے گی بات؟ کہ مال کے اندر زکوٰۃ دے۔ اس کے ایمان سے میل کھانے والا عمل ہوگا رمضان آئے تو روزہ رکھے۔ جو بھی اعمال اسلامی ہیں وہ ایمان سے میل کھانے والے ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو ایمان سے میل کھاتے ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں جو کفر سے میل کھاتے ہیں۔ اب کفر کے اعمال کرنے والا مطمئن ہے کہ میرا اندر تو ایمان ہے، ہوگا ایمان اندر، لیکن سوال یہ ہے کہ پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے، اظہار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ تو برتن میں جو ہوگا وہی نکلنا چاہیے باہر۔ یہ کیسے کہ برتن میں کچھ اور باہر نکل رہا کچھ اور؟ اس لیے میں نے کہا کہ اصولی بات ہے اور کامن سینس کی بات ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی درست ہوں،
ایمان کی تولنے کی دنیا میں کوئی ترازو نہیں ہے، یہ تولے گا اللہ کے یہاں آخرت میں. دنیا میں اعمال کو دیکھا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے آپ دیکھ لیں کہ ایک غزوے کے موقع پر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ فلاں صحابی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا. آپ کو یہ اطلاع پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کی حالت یہ کہ ٹہلنے لگے. آپ نے فرمایا کہ جس وقت اس کا کلمہ پکارے گا قیامت کے دن اور اپنی فریاد کرے گا، کیا ہوگا اس دن؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو میرے حملے کی زد میں آ گیا تو جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، اس لیے میں نے اس کا سر قلم کر دیا کہ اس ایمان کا اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا ہل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے، جو اندرونی ایک کیفیت کا نام ہے، اس کا دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، آخرت میں فیصلہ ہوگا. یہ کام اللہ کے حوالے ہے. دنیا میں کس چیز پر فیصلہ ہونا ہے؟ ظاہر کے عمل پر. یہ جو زبان سے ادا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ظاہر ہے، اور دل جو اندر جسے یقین ہے وہ دل کا اپنا اندرونی فعل ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ اللہ کے حوالے ہے. اگر کوئی شخص مثلا دل سے تو یقین کیے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، دل سے یقین کیے ہوئے ہیں، زبان سے نہیں پڑتا، آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ مومن ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے. ہاں اللہ میاں کو معلوم ہو، لیکن ہم کو دنیا میں معلوم نہیں ہے. اس واسطے دنیا میں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسلام پہ ہوتے ہیں، جو علامت ہے ایمان کی. میرے لفظوں کو یاد رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو نقل کرنے میں جو ہے گا. میں نے کہا کہ دنیا میں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسلام پر ہوتے ہیں، جو علامت ہے ایمان کی. لیکن اگر اسلام نہ ہو اور اندرونی کسی کا ایمان چھپا ہوا ہو تو فیصلہ کرنا دنیا میں بہت مشکل ہے. تو اس لیے اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی فکر ہونی چاہیے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر انہوں نے توبہ کر لی اور نمازوں کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی. چونکہ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک بدنی اعمال، ایک مالی اعمال، مال سے متعلق. اسی واسطے دو کا تذکرہ کر دیا کہ اعمال بدنیہ کے اندر نماز بڑی اہم ہے اور ادھر مال کے اندر زکوٰۃ. انسان یوں تو بہت خرچ کرتا ہے نیک کاموں کے اندر، لیکن زکوٰۃ جو ہے خاص طور پر وہ فعل کہ زکوٰۃ آتوا الزکاۃ کیوں لائے؟ اس واسطے لائے کہ دیکھیے انسان کسی بھی تقاضے کے تحت مال خرچ کر سکتا ہے، ہزاروں ڈالر خرچ کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں اس کے باوجود جو اس کے زکوٰۃ کا مطالبہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ایک مقررہ مقدار کا نام ہے جو اس کے مال سے ایک وقت مقرر پر نکالنا ہی پڑے گا، برخلاف خرچ کرنے کے. خرچ کرنے والا آج کرے، کل کرے، $1000 کرے، $1 کرے. لیکن زکوٰۃ جو ہے، میرے اس نقطے کو سمجھیے گا کہ یہاں قرآن آتوا الزکاۃ کیوں لا رہا ہے. یوں بھی ہو سکتا تو مال خرچ کریں. آتوا الزکاۃ کے معنی کیا ہوئے؟ بولیے. زکوٰۃ دیں، یہ ترجمہ ہوا. قرآن شریف یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا أَمْوَالَهُمْ، کہ جو نماز قائم کریں اور مال خرچ کریں، لیکن مال خرچ کرنے کو نہیں کہہ رہا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ دیں. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک عمل اسلامی ہے متعین طور پر. کیوں؟ اس واسطے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس مثلا میں کہہ رہا ہوں $1000 ہے اور $1000 نصاب بنتا ہے، مثلا ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو اس پر ایک مقررہ زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ چنانچہ اگر اس مقررہ زکوٰۃ سے ایک پیسہ بھی اگر اس نے کم کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، باقی ہے اس کے ذمہ. برخلاف انفاق مال کے کہ مال جو خرچ کر رہا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ $10 خرچ کر دے تب بھی انفاق ہے، $5 کر دے تب بھی انفاق ہے، 1000 کے 1000 خرچ کر دے تب بھی انفاق ہے، میری خاطر کرے تب بھی انفاق ہے، اللہ کی خاطر کرے تب بھی انفاق ہے. زکوٰۃ جب بنے گی جبکہ اللہ کے لیے ہو. اور اللہ کے لیے کیسے سمجھا جائے گا؟ جب وہ مقررہ مقدار مال کی مقررہ وقت پر دیا جائے، تب سمجھا جائے گا کہ یہ عمل اسلامی ہے. کچھ اب سمجھ میں آئی نہیں بات یہ. اس لیے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فرمایا. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا تو ان کا راستہ چھوڑ دو. کیا مطلب؟ اب ان کے قتل کے درپے ہونا، ان کو نکالنا، یہ سب کچھ نہیں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کا راستہ چھوڑ دیجیے. ان اللہ غفور الرحیم، یہاں سے ان کو ذرا سا ایک یوں کہیے جس کو کیا کہتے ہیں، ترغیب دینا.
کسی کو یہ خیال نہ ہو ہم نے تو بہت تکلیف پہنچائی ہے اللہ کے رسول کو، ہم نے دشمنی ظاہر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دعوت اسلام دعوت ایمان تو دے جا رہی ہے، مگر ہم جیسے لوگوں کہاں سے ایمان لا کر اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ مکے کے مشرکین جنہوں نے جرم بے انتہا کیے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، آج اگر وہ توبہ کر لیں سارے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، فرمایا کہ اگر ایک مشرک ایمان تو نہیں لاتا جس کی دعوت یہ دی جا رہی ہے، مگر پناہ چاہتا ہے دارالاسلام میں، دارالاسلام بن جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں کہ نہیں خبردار ہمارے ملک میں نہیں آنا، فرمایا غلط ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ چاہے فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دیجئے آپ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی باتیں سن لے۔ کیا مطلب؟ دین کو دیکھ لے، دین کو سمجھ لے، قریب آ کر کے۔ جب کافر مسلمانوں کے قریب نہیں آئیں گے تو مسلمانوں کو کیسے سمجھیں گے، ان کے مذہب کو کیسے سمجھیں گے؟ تو جب سمجھیں گے نہیں تو قبول کرنے کا داعیہ اور جذبہ ان کے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ تو اگر ایک کافر باوجود کفر کے، باوجود شرک کے، اگر مسلمانوں کے ملک میں آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے دینا چاہیے، اس کو پاسپورٹ اور ویزا دیے جانا چاہیے تاکہ وہ قریب سے آ کر اسلام اور مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ ثم ابلغوا مأمنہ، اب اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تو حکم بترانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو معلوم ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان ملک میں آنے کے بعد وہ کافر، اس نے فیصلہ اپنا نہیں بدلا، وہ ابھی تک کفر پہ قائم ہے، وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا۔ تو یہ نہیں کہ چونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کافروں کو مارو، 4 مہینے کے بعد یا 1 مہینہ 20 دن کے بعد اب اس نے ہم سے پناہ لی، یہ مسلمان نہیں ہو رہا، گردن قلم کر دو۔ فرمایا نہیں، حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه مأمنہ، جس کو تم نے پناہ دی وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دو۔ پہنچانا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جیسے اس کو پاسپورٹ دینا، ویزا دینا مسلمانوں کی ذمہ داری آج کے حالات میں، ٹھیک اسی طرح سے اس کو اپنے ملک سے بعزت اور بسلامتی جانے کی اجازت دینا اور اس کا انتظام کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ثم ابلغه مأمنہ، پھر اس کو اس کے جائے امن تک پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، واقعہ تو یہ کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو علم نہیں ہے۔ کیا علم نہیں ہے؟ حق اور حقانیت کا، لہذا ان کو آنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ علم آ جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق ہو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، فرمایا عام مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس آئندہ کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے عام مشرکین کے لیے، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا۔ کون لوگ مراد ہیں؟ مسجد حرام سے کیا مراد ہے؟ مراد ہیں مشرکین مکہ، مراد ہیں دوسرے جو ہیں معاہد قبیلے۔ عند المسجد الحرام سے مراد مسجد حرام ہی نہیں ہے، صرف مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ کعبے کے گرد جو مسجد کا حصہ ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں جو مسجد الحرام کا یہاں لفظ آیا ہے، مفسرین اس کے معنی یہ لیتے ہیں حدود حرم۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا سن 5 ہجری میں، تو آپ تو مسجد حرام تک پہنچے ہی نہیں تھے۔ کہاں تھے آپ؟ سن 5 ہجری میں جو معاہدہ ہوا کہاں تھے؟ حدیبیہ میں۔ تو وہ تو پچھلے ہفتے کی ساری تقریر میں خاص کچھ الفاظ بات ذہن سے نکل گئے، حدیبیہ میں تھے۔ اور حدیبیہ جو ہے وہ تو مسجد حرام مکے سے 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب قرآن کہہ رہا کہ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، تو ظاہر ہے کہ مسجد حرام سے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ دیوار مسجد کے بالکل پاس، بلکہ حدود حرم مراد ہوں گے۔ تو حدیبیہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر آتا ہے۔ حدیبیہ جو ہے بارڈر پر ہے، ایک حصہ اس کا جو ہے حرم سے باہر ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ حرم کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف رکھتے تھے وہاں وہ حدود حرم کے اندر تھا، حدیبیہ میں، جہاں اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک یہ سیدھے رہیں اپنے عہد پر تم بھی سیدھے رہو ان کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں۔
कैफ व इन यज़हरु अलैकुम ला यरक़ुबू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा। वो जो बात कही थी कि मुशरिकों से कैसे अहद आइंदा के लिए रह सकता है, फरमाया कैसे होगा अहद, हालांकि इन्होंने तुम्हारे मुकाबले में मदद की है दूसरों की, दुश्मनों की। ला यरक़ुबू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, मुसलमानों को इन आयतों पर अमल करने में एक ही रुकावट हो सकती थी, वो क्या, इनमें से किसी का कोई चचा होगा, कोई ताया होगा, कोई भतीजा होगा, कोई भाई होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, रिश्ते तो थे बाकी खूनी रिश्ते। मुसलमानों को यह ख्याल हो सकता है कि ये जो हुक्म आ रहा है बड़ा भारी है हमारे लिए कि हमारे चचा ताया के ताल्लुक से ये बात हो रही। फरमाया इन्होंने, मुशरिकों ने तुम्हारी रियायत की थी, तुम्हारे इन सारे रिश्तों का कोई लिहाज किया था, नहीं वो सोचा कि मुसलमान कौन है जिसको हम सता रहे हैं, हमारा भतीजा है कि हमारा चचा है। मैंने पिछले हफ्ते ही बतलाया था। ये बताइए कि अबू लहब के क्या होते थे रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भतीजे। लेकिन आप देखें कि बद्दुआएं दे